बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। महंगाई मुसलसल कम हो रही है। महंगाई बढ़ने की शरह 38% से कम होकर सिंगल डिजिट 9.6% पर आ गई है। अगस्त में महंगाई 3 साल की कम तरीन सतह पर रिकॉर्ड की गई। करेंसी मुस्तहकम हो रही है, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो रहा है, पॉलिसी रेट में भी बतदरीज कमी आ रही है। राइट साइजिंग से हुकूमती अखराजात कम हो रहे हैं, पेट्रोल सस्ता हो गया है, बिजली पर रिलीफ दिया जा रहा है और मईशत की समत दुरुस्त हो गई है। ये हम नहीं कह रहे बल्कि ये दावा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का है। आज प्राइम मिनिस्टर ने वफाकी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मईशत की बेहतरी के लिए IMF की शराइत के तहत काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि यह पाकिस्तान की तारीख का आखिरी प्रोग्राम होगा। वजीर खजाना ने खुशखबरी सुनाई कि फिच और मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग को मुस्बत कर दिया है और अब IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मुआहदे की मंजूरी के करीब है। मगर मुमताज माहिर मईशत डॉक्टर कैसर बंगाली ने हुकूमत की मौशी पॉलिसियों से वो दिलबर्दाश्ता हैं और वो तमाम ओहदों से उन्होंने दिलबर्दाश्ता होकर इस्तीफा दे दिया है और वो ये दावा कर रहे हैं कि मुल्क दिवालिया हो चुका है, मईशत तबाही की जानिब गामजन है, लेकिन इस्लामाबाद में किसी को इसकी परेशानी नहीं है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ये दावा करते नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में बेहतरीन मईशत चल रही थी, नाअहल हुक्मरानों ने एक चलती मईशत को तबाह कर दिया जिसका खुमियाजा आज पूरी कौम भुगत रही है। दूसरी तरफ नाज़रीन ये इतलात भी आ रही हैं कि IMF ने बिजली बिलों पर सब्सिडी और सोलर मनसूबे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। डू मोर का उन्होंने मुतालबा किया है, नए कर्ज प्रोग्राम से पहले 3 शराइत पेश कर दी हैं और ये वाज़ह किया है कि सूबों ने बिजली और गैस पर कोई सब्सिडी ना देने पर इत्तफाक किया और अब सूबाई हुकूमतें वादों के खिलाफ कोई पॉलिसी नहीं बना सकती। इससे मुतालिक आज का पहला सवाल एक्सपर्ट्स के लिए, हुकूमत के महंगाई कम और मईशत बेहतर होने के दावे, माहिरीन मईशत और अपोजिशन का मुल्क के दिवालिया होने का दावा। हम सवाल ये उठा रहे हैं, मईशत बेहतर या मुल्क दिवालिया, कौन सा दावा दुरुस्त है? पैनल का तारुफ करवा दूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। आप सबको खुश आमदीद। नवीद साहब आपसे आगाज़ करूँ, चूँकि 2 तरह के दावे सामने आ रहे हैं। सिंगल डिजिट की भी बात हो रही है, MKM ने भी प्राइम मिनिस्टर को खराज तहसीन पेश किया है, जबकि माहिर मईशत कह रहे हैं मुल्क दिवालिया हो चुका है, लेकिन इस्लामाबाद में इसकी किसी को परवाह नहीं है। वजीर खजाना खुशखबरियां सुना कर गए और कह रहे हैं कि जल्द मुआहदे की भी खुशखबरी दूंगा। तो अब ये कौन सा दावा दुरुस्त है? क्योंकि हम यहाँ पर बैठ कर तो वो बात करेंगे कि एक आम आदमी को, क्योंकि हम भी आम आदमी की क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, कितना रिलीफ मिल रहा है, लेकिन क्या एज ए एक्सपर्ट आप समझते हैं कि वाकई जो हुकूमत बात कर रही है, वजीर खजाना बात कर रहे हैं, वो दुरुस्त है? दुआ देखिए, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट हैं। इस वक्त गवर्नमेंट के पास अगर कुछ दिखाने को नहीं है तो उन्होंने इसी तरह के स्टेटमेंट देने हैं। जैसे कल भी हमने बात की थी कि पिछली गवर्नमेंट जो PDM की गवर्नमेंट थी जिसमें यही पार्टियां शामिल थी और उस वक्त जो है वो GDP ग्रोथ जो थी वो नफी में चली गई थी, लेकिन इदारा शुमारियात को कहा गया था कि इन एनी केस उसको पॉजिटिव में दिखाना है और वो पॉजिटिव में दिखाई गई थी। अच्छा, यहाँ पे ये जो बात आ रही है कि जी ये इन्फ्लेशन जो है वो सिंगल डिजिट में चली गई है, नो डाउट आप वीट की यानी गंदम की कीमत देखें या आटे की कीमत देखें या कुकिंग ऑयल की कीमत देखें, वो तो अगर सिंगल डिजिट में उसमें कमी वाकया हुई है। दूसरी तरफ आप देखें जो डबल डिजिट का इजाफा कीमतों में हुआ है, आपके जो पेरिशेबल आइटम्स हैं, आपकी जो कपड़े हैं, आपके जूते हैं, आपकी एजुकेशन है, आपकी हाउस रेंट है, बिजली है, गैस है, उसका जिक्र तो कोई नहीं कर रहा। यानी एक तरफ ये दिखाया जा रहा है, दूसरी तरफ इसकी बात कोई नहीं कर रहा। इशू ये है कि देखें आपकी मईशत में जान नहीं है। सबसे पहले आप ये देखें, इस दफा फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि जी 32 ट्रिलियन रुपए आपको चाहिए, 32 खरब रुपए आपको चाहिए। आपकी फाइनेंसिंग की नीड जो है वो 32 खरब रुपए हैं। मजे की बात यह है कि उसमें 8.5 खरब रुपए जो है वो तो आपका बजट का डेफिसिट है, लेकिन इसके अलावा बाकी जितने भी पैसे आपको चाहिए वो आपको पुराने कर्जे चुकाने के लिए चाहिए। ये जो कैसर बंगाली साहब कल कह रहे थे तो ये इसी बात की तरफ तो इशारा कर रहे हैं कि जी जो आपको ये ट्रिलियंस ऑफ रुपीस चाहिए, आप सिर्फ नए कर्जे ले रहे हैं, वो कर्जे पिछले कर्जों को चुकाने के लिए और उन कर्जों के ऊपर जो सूद है उसको चुकाने के लिए। तो कैसे आप ये इस तरह के दावे कर सकते हैं कि जी मईशत बेहतर हो रही है? ठीक।
اچھا بات یہاں پہ ابھی بھی یہ جو آپ کی 32 ٹریلین کی جو فائنینسنگ کی نیڈ ہے یہ بھی جو ہے یہ کنڈیشنل ہے کہ آپ یہ کریں گے تو اس کے بعد جو ہے آئی ایم ایف کا 7 بلین کا جو ایکسٹینڈڈ پروگرام ہے وہ آپ کو ملے گا. اچھا اس میں جو انکلوڈڈ ہیں وہ آپ کا چائنیز لون ہے وہ اور کیش ڈپازٹ ہیں وہ سعودی کیش ڈپازٹ ہیں وہ یو اے کے کیش ڈپازٹ ہیں اور اس کے علاوہ جو مزید نئے قرضے آپ نے لینے ہیں. تو آپ کی معیشت میں جان نہیں ہے. آپ اس طرح کی اور پھر اس کے بعد آپ جو کہا جا رہا ہے کہ کیسر بنگالی صاحب 3 کمیٹیز میں تھے, انہوں نے کہا کہ وہ آسٹیرٹی کی کمیٹی جس کے جو گورنمنٹ نے بنائی اور 2 دفعہ اسی پرائم منسٹر صاحب نے جو ہے آسٹیرٹی ڈرائیو جو ہے وہ اناؤنس کی, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آسٹیرٹی کمیٹی بنا کے جو ہم ریکمنڈیشن دیتے ہیں اس کے اپوزٹ یہ چل رہے ہوتے ہیں. تو گورنمنٹ کو یا تو وہ پتہ نہیں کس دنیا میں رہ رہے ہیں, ان کو اس بات کا ادراک ہی نہیں ہے کہ کیا ملک میں ہو کیا رہا ہے, عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور جو اپنی خرچیاں ہیں وہ آپ کم نہ کریں. اچھا یہ جو ہم نے بات کی نا کہ جو پیرشیبل آئٹمز اور جو آپ کی گیس بجلی یہ سب کچھ, اس کے اوپر جو آپ نے اب 1.8 ٹریلین کے نئے جو آپ نے ٹیکس لگائے ہیں نا اس بجٹ میں, یہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ مہنگائی آئی ہے. اب آپ نے 1.8 کھرب کے نئے ٹیکسز تو لگا دے, لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جو آئی ایم ایف نے آپ کے لیے ٹیکس کلیکشن کے ٹارگٹ رکھے تھے, ان پہلے 2 ماہ میں اس فسکل ایئر کے پہلے 2 ماہ میں آپ نے 111 بلین کا جو ہے وہ آپ نے کم ٹیکس جو ہے وہ اکٹھا کیا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کس طرح سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی معیشت بہتر ہو رہی ہے؟ اور پھر دوسری بات بھی یہ کہ جی جو ڈائیویسٹمنٹ ہو رہی ہے, انویسٹمنٹ, ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ جی ایف ڈی آئی آئے گی. آپ دیکھیں 2024 کے جنوری سے جون تک کے جو ماہ ہیں, دبئی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی رپورٹ ہے تقریباً 4000 پاکستانی کمپنیاں وہاں پہ جا کے لسٹ ہوئی ہیں. ٹھیک ہے جی, کیا ہے یعنی لوگ یہاں سے وہ بھاگ رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کے محض دعوے ہیں؟ ایاز صاحب پھر عمر ایوب یہ سبھی دعوے ہی کر رہے ہیں, وہ بھی کہہ رہے تھے ہمارے وقت میں بہت اچھی حکومت تھی, معیشت چلتی کو تباہ کر دیا, پھر پی ڈی ایم بنی, پی ڈی ایم نے کہا کہ ملک تو دیوالیہ ہونے والا تھا اور ہم نے قربانی دی, سیاست کو قربان کیا, معیشت کو بچا لیا. اب بھی اسی طرح کے دعوے سامنے آ رہے ہیں. لیکن فیصل وابڈا کی بھی ایک خبر ہے کہ جس طرح سے آرمی چیف بھی کام کر رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ بھی ظاہرہ کام کر رہی ہے, معیشت کے پوائنٹ آف ویو سے میں بات کر رہی ہوں, تو یہ ملک بہتری کی طرف جا رہا ہے. آپ میں سمجھ رہا تھا کہ سیریس سوال آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں. فیصل وابڈا صاحب کا نام لے کے آپ نے وہ سارا اس کو چلے آپ اس کو مائنس کر دیں, سیریسنیس ہی ختم کر دی نا آپ نے. وہ آپ کو یاد نہیں ہے کتنے ہزار نوکریاں آ رہی تھیں وہ فیصل وابڈا صاحب چل رہا ہوتا ہے ویسے. جی ہیڈ لائنز میں نے بھی ہیڈ لائن دیکھی تھی. جی جی جی, تو وہ آپ نے سارا وہ مومنٹم ہی توڑ دیا. تو آپ پتہ نہیں, چلے آپ اس کو مائنس کر دیں اگر آپ کو لگ رہا ہے. دیکھیں یہ عمر ایوب صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. عمران خان صاحب سے پہلے نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ بھی جب گرائی گئی تھی تو یہی حالت ہوئی تھی. وہ ایک چلتی اکانومی آپ کی, وہ ظاہر ہے پھر بربادی تو ہوتی ہے, پھر وہ کچھ اسٹیبلٹی آئی تو آپ نے کہا کہ نہیں اب یہ بھی گورنمنٹ ہمیں نہیں چاہیے. اب اس کے بعد حالات یہ ہوئے کہ سب سے بڑی جو ٹرننگ پوائنٹ تھا, جو غلطی ہوئی, وہ نو کانفیڈنس موشن کے بعد پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بننا تھا. اس نے بالکل برباد کر دی ہر چیز. اس وقت فریش الیکشنز میں جانا چاہیے تھا, ان کو مینڈیٹ ملتا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پی ٹی اے کی گورنمنٹ کے حالات بہت پتلے ہوئے تھے. اس حوالے سے لوگ مہنگائی سے بڑے تنگ تھے اور لوگوں کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ مہنگائی وہ کچھ بھی نہیں تھی. آج اگر آپ کمپیریزن کریں اس مہنگائی سے, وہ لگتا ہے کہ وہ ڈیجٹ تھا ہی نہیں مہنگائی کا. آج جو سنگل ڈیجٹ کے یہ دعوے ہو رہے ہیں وہ تو لگتا ہے کوئی ڈیجٹ ہی نہیں تھا, مہنگائی تھی نہیں اس ملک میں اگر اس سے کمپیریزن کریں آپ. اور یہ آبویس تھا, یہ ہونا تھا. اور بہت سی سین وائسز اس وقت بھی اسپیشلی پی ایم ایل این کے اندر کہہ رہی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ پی ایم ایل این کے ٹکٹ بکے تھے, لوگوں نے پی ایم ایل این کے ٹکٹ لینے کے بس نو کانفیڈنس موشن کی حمایت کی تھی اور سائیڈ سوئچ کی تھی کہ بس ہمیں ٹکٹ مل جائے گا, یہ پاپولیرٹی تھی. لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا جب گورنمنٹ بن گئی اور اس کے بعد پھر یہ تو حالات ہونے تھے. اب یہ دعوے ظاہر ہے مطلب بڑے ایزی ہوتا ہے دعویٰ کر لینا کہ جی سنگل ڈیجٹ میں آ گئی ہے مہنگائی. محسوس جب ہوگی ہمیں کہ واقعی یار وہ مطلب وہ 5000 کا نوٹ جو ہے نا وہ واقعی پھر دوبارہ
1000 کے نوٹ کی جو ویلیو ہوتی تھی اتنی نہیں رہ گئی اس کی, کم از کم کو 2000 کا تو اس کی ویلیو بن گئی ہو, لیکن ابھی تک ایسے اثرات مجھے آن گراؤنڈ نظر نہیں آتے. ٹھیک ہے دعوے کرنے بھی چاہیے, اس کی وجہ یہ کہ لوگوں کو بھی کوئی تسلی دینی چاہیے. میری سمجھ سے باہر ہے کہ کیوں اب کیسر بنگالی جیسے لوگوں کو نہیں رکھنا چاہیے کسی بھی کمیٹی میں, کیونکہ یہ بڑے سرفرے لوگ ہوتے ہیں, ان کو جو ٹھیک لگتا ہے یہ کہہ دیتے ہیں. تو آپ ایسے لوگ سمجھداری سے رکھا کریں نا, کہ جو آپ کہتے جا رہے ہیں وہ آپ کی مرضی سے کرتے جا رہے ہیں, اور باقی جو سرکاری ادارے ہوتے ہیں ان بیچاروں کا کیا مطلب, وہ جو ان کو آرڈر آتا ہے اس کے مطابق وہ کر دیتے ہیں. ان کو اگر کہتے ہیں کہ جی وہ سنگل ڈیجٹ سے بھی نیچے آ گئی کبھی ان کو کہا گیا تو وہ وہاں پہ لے آئیں گے, وہ اس لیے آپ کو پریشانی نہیں ہوگی اور ایک ماحول بن جائے گا واہ 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 کیا کمال ہو گیا. اب سب سے زیادہ جو مسئلہ بن رہا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے ایک سبسڈی دی, اس کے بعد وہ کے پی والے بھی کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے کو پتہ نہیں وہ دینے ہیں سولر, سندھ والوں نے بھی اناؤنس کر دیا. اب یہ آئی ایم ایف نے بیچ میں نیا رفع ڈال دیا. آپ کو یاد ہوگا آئی ایم ایف نے یہ شرط لگائی تھی کہ تمام صوبائی حکومتیں بھی آن بورڈ ہوں گی, اور اس وقت پی ٹی آئی پہ بڑی تنقید ہوئی تھی کہ جی یہ لوگ ان کی گورنمنٹ اپنی مرضی کرنی چاہ رہی ہے اور یہ چاہ رہے ہیں کہ جی آئی ایم ایف کا وہ پروگرام نہ ہو. تو اب یہ الزام میرا نہیں خیال کہ پنجاب گورنمنٹ پہ لگے گا یا سندھ گورنمنٹ پہ لگے گا, کیونکہ وہ اپنے تو اچھے ہوتے ہیں نا, اور جیسے داغ اچھے ہوتے ہیں اسی طرح اپنے بھی اچھے ہوتے ہیں. کوئی بہتری قطن نظر نہیں آ رہی. پریکٹیکلی کیسر بنگالی صاحب کی یہ بات ٹھیک ہے کہ پریکٹیکلی آپ ڈیفالٹ کر چکے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ جب آپ نے قرض اتارنے کے لیے قرض لینا ہے تو پھر ظاہر ہے کتنے دن آپ گزارا کر لیں گے. اللہ کرے اس ملک میں ترقی اور خوشحالی ہو جائے اتنی کہ ہم یہاں فخر سے بیٹھ کے بات کر سکیں, لیکن اس وقت حالات مجھے تو ٹھیک نہیں. جی عامر صاحب حالات آپ کو بھی ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں, یا پھر وزیر خزانہ جس طرح بات کر رہے تھے اور پرائم منسٹر نے بھی بڑی امید دلائی کہ اگست میں مہنگائی 3 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی؟ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں کاں چٹا, اور اردو میں کہیں گے سفید جن کا کوا ہو ان کو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. ابھی نوید صاحب نے خود کہا کوکنگ آئل, روٹی, گندم سب سستی ہوئی, جو عام آدمی کے لیے ہے کہ اس میں چیزیں ہوئیں, مہنگائی بھی ہوئی, سب کچھ ہوا. کیا اسی پروگرام میں اور اس ملک کے تمام دیگر پروگرامز میں اسی مہنگائی کو جو 30-40% تھی لے کے یہاں باقاعدہ مرثیہ نہیں پڑے جاتے تھے کہ کتنی مہنگائی ہو گئی؟ اب یہ اعداد و شمار وہیں سے آئے ہیں جہاں وہ آئے تھے کہ اب سنگل ڈیجٹ میں چلا گیا ہے. مطلب ہم نے پازیٹیوٹی کو تو دیکھنا ہی نہیں, مطلب پیسے میں بھی بھرتا ہوں آپ بھی بھرتی ہیں, سب کو چاہیے ہے کہ مہنگائی, بالکل ہم چاہیں گے جب وہ ہمارے بزرگ تھے زندہ وہ کہتے تھے اتنی کی چیز ملتی تھی تو ہم بھی اسی زمانے میں چلے جائیں. تو نہ اس وقت آمدنیاں اتنی تھی نہ اخراجات اتنے تھے, ہر زمانے کی اپنی بات ہوتی ہے. ہاں آپ کو میں یاد کراؤں کیسر بنگالی سے بڑا عہدیدار تھا شبر زیدی, اگر یاد رہے تو اس نے 2021 میں جب کوئی عدم اعتماد نہیں آئی تھی, جب کوئی ڈی جی آئی ایس آئی چینج نہیں ہو رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا یہ ملک دیوالیہ ہو چکا ہے. وہ چیئرمین ایف بی آر تھا, اس نے بیٹھ کے دیکھا اور اس نے کہا کہ میرے پاس شاہ محمود لے کے آ گیا لوگوں کو اور اسد کیسر لے کے آ گئے کہ باثر لوگوں کے ٹیکس ختم کرو. یہ دیوالیہ ایسے نہیں ہوا پاکستان کے, ایک چلتی ہوئی گورنمنٹ نواز شریف کی گرا کے جو اس زمانے میں رجیم چینج کرنے جا رہے تھے اور پھر ایک لاڈلے کو لا کے وزیر اعظم بنا کے اس کا چیئرمین ایف بی آر بیان دے رہا تھا, پھر وزارتیں چلوائی گئیں. آپ کو یاد ہے نا, ہمارے ہاں بھی چلا اور سب جگہ پہ چلا. وہ بولے تھے کہ یہ ملک دیوالیہ ہو چکا ہے. یہ کوئی آج نہیں ہوا, یہ ایک دن کا قصہ نہیں ہے. آپ 47 سے شروع ہو جائیں یا آج ہو جائیں, جب کبھی استحکام آیا اس کو عدم استحکام کا شکار ہم نے مل کے کیا ہے. آج بھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہمیں ساری وہ قصے کہانیاں وہ بھول گئے ہیں جو یہ کوئی پچھلی صدی کی بات نہیں ہو رہی, آج کی ہو رہی ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. انفلیشن کے اوپر بات ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے نا, پالیسی ریٹ جس کو شرح سود کہیں گے عام لفظوں میں. آج وزیر خزانہ نے کہا ہے, کل یونس ڈاگا بھی یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ جب یہ چیزیں ہو گئی ہیں تو عملی طور پہ آپ کو شرح سود میں کمی کرنی ہوگی, اسٹیٹ بینک کو وہ بھی اناؤنس کرنا پڑے گا. اس سے ہی کاروبار بڑھے گا نا, لوگوں کو کاروبار کا راستہ ملے گا تو روزگار ملے گا. بہتری کی بات ہوتی ہے تو اس طرف بھی جانا چاہیے جہاں ابتری ہے, مہنگائی ہے, اس کے اوپر بھی بات ہوگی کہ ابھی بہت گنجائش موجود ہے. جو کیسر بنگالی بات کر رہے ہیں اس کا
شہباز شریف صاحب کو جواب دینا چاہیے کہ جناب جو پرپوز ہوا تھا اس میں سے آپ نے کیا چینج کیا. وزیر خزانہ کو بھی آنا چاہیے اور وضاحت دینی چاہیے کہ بھئی یہ کیوں ہے. ہم تو سب روزانہ کی بنیاد پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بڑوں کے للے تللے ہیں, عیاشیاں ہیں, آرام ہیں, بجلی مفت ہے, پیٹرول مفت ہے, واپس لیں. کیونکہ میں اور آپ تو ٹیکس مجبور ہیں دینے پہ کہ ہم سے وہ پہلے کاٹ لیتے ہیں نا کہ جی ہم, ورنہ تو ہمیں بھی ذرا چھوڑ دیں تاجروں کی طرح جن کی ہم حمایت کرتے ہیں کہ جی وہ بیچارے بڑے مظلوم ہیں. وہ ساری دنیا میں کروڑوں روپے کا کام کرتے ہیں اور روپیہ 300 روپے ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں بھائی؟ صرف تنخواہ دار طبقہ ہی ملا جس کو آپ نے جب مرضی ٹھوکنا ہے اور ٹھوس دینا ہے کہ نہیں اتنا ٹیکس لیں گے, اتنا ٹیکس لیں گے. ذرا ریفارمز ہونی چاہیے, اس کے خلاف نہیں جانا چاہیے, اس پہ ہونا چاہیے تاکہ عام آدمی اس پاکستان کا معیشت کے حساب سے بہتر ہو سکے. فیصل وابڈا کی بات چکے ہوئی اور میں نے بھی کہا ہیڈ لائن, کچھ عرصے سے ان کی لائن لینتھ بڑی بظاہر ٹھیک نظر آ رہی ہے. تو یہ ستمبر ختم نہیں ہوا, یہ شیخ رشید والا ستمبر تو ہے نہیں کہ اس کے بعد وہ اکتوبر کہہ دیں گے اور پھر نومبر کہہ دیں گے. تو پھر وابڈا کو اینڈ پہ ہم پوچھ لیں گے کہ جناب کیا بنا, آپ کوئی کہہ رہے تھے آرمی چیف کے حوالے سے, انہوں نے تو آرمی چیف کو بھی کوسچن میں ڈال دیا نا آج یہ ٹویٹ کر کے. تو ہمیں اور آپ کو دیکھنا ہوگا کیونکہ آج جو ابھی کور کمانڈرز کی میں اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر دوں جو بریکنگ چلی ہے اس میں بڑا ایک واضح طور پہ انہوں نے کہا کہ ہمارا جو احتسابی نظام ہے اس پہ عمل درآمد کسی فرد کو بھی نہیں بخشا جائے گا. سمری آف ایویڈنس جو جنرل فیاض حمید کی چل رہی ہے نا اس میں بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن اس میں وہ جلدی نہیں ہوگی جو عمران خان کو 3 مہینے 1 ہفتے میں 3 سزائیں دی گئی تھی الیکشن سے پہلے, کیونکہ یہ ٹرائل انٹرنیشنلی بھی مانیٹر ہوگا اور اس میں کنائمنٹس بڑی چیزیں ہیں وہ آنے والی ہیں لیکن ٹائم لگے گا. صحیح ہے جی. فیصل صاحب بنیادی سوال, معیشت بہتر یا ملک دیوالیہ, کس کی بات مانیں, آپ کو کیا لگتا ہے؟ اصل میں نام نہیں لیتا کسی کا, لیکن کسی نے ایک بات کہی تھی کہ ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں اور یہ سیکھنا بھی نہیں چاہتے. اس میں ایک اضافہ اور کر لیں, یہ قوم کو بیوقوف بھی سمجھتے ہیں. اب یہ جو بات کرتے ہیں نا کہ افراط زر کی شرح جو ہے وہ 9% رہ گئی, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ کم ہو گئی. اس کا ہم تقابلی جائزہ مئی 2023 سے لے رہے ہیں. افراط زر کی شرح کا مطلب یہ ہے کہ خاص مدت میں بڑھنے والی قیمتوں کی شرح 9% ہو گئی, کہ 9% اضافہ ہوا ہے. مئی 2023 میں جو ہے وہ 38% اضافہ ہوا تھا. یہ ہے بنیادی نقطہ. اب اس کو یہ کہہ کے بیان کیا جا رہا ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا مہنگائی کی جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ میں آ گئی. بھائی سنگل ڈیجٹ میں نہیں آ گئی. مہنگائی کم ہونے کا جو بنیادی چیز ہے نا, بنیادی چیز کہ آپ کی قوت خرید میں اضافہ ہو گیا, یہ ہے مہنگائی کم ہونے کا فارمولا. افراط زر کی شرح نہیں ہے. لیکن کوئی یہاں پہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ کوئی نہیں, اس سطح پہ بیٹھ کے یہ بات کی جا رہی ہے. اس پروگرام کی بات نہیں کر رہا میں, حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں. کیونکہ مہنگائی جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ میں 9% آ گئی. خدا کا خوف کریں یار, 9% کا اضافہ ہو گیا بھائی. یہ کسی بھی آپ ماہر معاشیت سے پوچھ لیں گے اس کا مطلب کیا ہے. اس پہ شادیانے بھی بجائے جا رہے ہیں, کامیابی کے دعوے بھی کیے جا رہے ہیں. بھائی یہ مہنگائی 9% بڑھ گئی ہے. آپ دیکھیں, آپ ایسی کوئی چیز ہے کہ آپ کی تنخواہ جو ہے, جو جس طرح آج سے 2 سال پہلے جو تنخواہ تھی وہ اس کے جو آپ اس کا جو خرچہ کرتی تھی, اور آج کے خرچے میں آپ کی کتنے % کمی آ گئی مئی 2023 میں, اور آج کے میں کتنے فیصد آپ کی خرچہ کم ہو گیا. گھر سب سے بہترین جو آپ کی اس چیز کو ناپنے کا پیمانہ ہے وہ آپ کا اپنا گھر ہے. دعا کی تنخواہ کی بات نہ کرو, اپنی ہی مثال دے دو. میرے سے پوچھ رہے ہیں آپ بھی کہتے ہیں کل کیا آپ کم ہوا, میں نے اسی لیے مدد کی ہے. میں وجہ بتا دیتا ہوں, میں وجہ بتا دیتا ہوں. اس کی وجہ سن لیں. وجہ یہ سوال تو بھائی تنخواہ دار آدمی سے پوچھا جائے گا, طبقہ اشرافیہ سے پوچھا نہیں جا سکتا. جی طبقہ اشرافیہ سے تو نہیں پوچھا جا سکتا, تنخواہ دار آدمی سے پوچھا جائے گا. بہت سیدھی سی بات ہے. اب آپ سے تو نہیں پوچھ سکتے. جس پہ اثرات آئے, جس پہ اثرات آ رہے ہیں اسی سے پوچھا جائے گا. تنخواہ دار سمجھتے ہو, اگر بھتے شتے مل رہے ہیں, کوئی پرانی عادت ہے تو پھر ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. چلے جی آپ نہیں, آپ کہاں تو یہ تو اسی سے پوچھا جائے. کہ اب آج یہ ہے کہ نہ ملک کے اندر جو ہے وہ معاشی سرگرمیاں ہیں, نہ ملک کے اندر آپ جو ہے نا مارکیٹ کا جو سروے کروا لیں, الیکٹرانک مارکیٹ کو لے لیں کہ الیکٹرانک مارکیٹ کے جو آئٹم ہیں ان کی خرید و فروخت اس میں اضافہ ہو گیا. کیا آپ کی جو کپڑوں کی دکانیں ہیں یا جو آپ کی جو گارمنٹ ہے یا جوتے ہیں وہ زیادہ بکنا شروع ہو گئے. آپ جا کے سروے, بہت سیدھا سا فارمولا جا کے چلے بات کرنے دیں ان کو. جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ جب بھی آپ سنجیدہ گفتگو کریں گے تو طبقہ اشرافیہ کے جو نمائندے ہیں نا ان کو برا لگے گا. صحیح کہہ رہے ہیں. کیوں؟ اس گفتگو سے ان کو ٹھیس پہنچتی ہے.
تو وہ چیخنے لگتے ہیں, وہ چلانے لگتے ہیں, وہ شور مچاتے ہیں کہ یہ بات مت کرو, ہم تو مسکرا رہے ہیں, یہ بات نہیں کرو. یہ دیکھیں, میں نے آپ کا نام نہیں لیا, آپ بول کے آپ نے ثابت کیا نا. ہم تو مسکرا رہے ہیں, آپ کے زخم پہ نمک چھڑک رہے ہیں. یہ ثبوت ہے ان کا. چلیں بات ہمارے زخم تو ہے, اس میں کیا زخم ہے؟ ہم تو ہمیں تو حکمرانوں کے دیے میں زخم ہے نا بھائی. یہی تو کہہ رہا ہوں کہ نمک چھڑک رہا ہوں یار, زخم ہے, گل پاشی نہیں کر رہا. آپ کے دیے میں زخم ہے, طبقہ اشرافیہ کے دیے میں زخم ہے. ہمارے سارے وسائل تو طبقہ اشرافیہ کھا گئی اس قوم کے. ہمیں ملا کیا؟ مہنگائی ملی, اوپر سے قصے کہانیاں بھی سنے کہ سنگل ڈیجٹ میں جو ہے وہ آ گئی. بھائی سنگل ڈیجٹ کا مطلب یہ ہے کہ 9% بڑی ہے, اور اس پہ جو ہے وہ شادیانے بجا رہے تھے حکومت نے. جو ہے اگر آپ ہی کی بات سمجھ لیں تو 30% کم ہوئی نا, 39 سے 9 پہ آ گئی تو 30% کم بھی ہوئی. جو بڑی تھی وہ آپ ہی کی بات سمجھ لیں. اگر آپ کو اپنی بات کہیں بھی سمجھ آ رہی ہو تو 39 سے 9 پہ آئی تو 30% ارے یار یہ بھی مان لو یار, بات 38% بڑی تھی. کما سفید ہی رکھنا ہے, میں کیا کروں آپ کا. اگر میں نہیں بےزتی کر رہا تھا اس بات کی کہ یار اس طرح بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ 39% 9% پہ آ گئی تو 30% کم ہوئی نا جو بڑی تھی. چلیں اس طرح ہی دیکھو. نہیں ہوئی بھائی, اللہ کے واسطے بات کو. وہ کہا تھا عمران خان نے تو پڑھے لکھے نہیں ہیں اور سمجھنا بھی نہیں چاہتے, نہیں جیسے لوگ. کما سفید ہی رہے گا آپ کا کہ بھائی اس پر 38% بڑی تھی, وہ 38% والی کم نہیں ہوئی ہے, اس میں 9% کا مزید اضافہ ہو گیا ہے. اس کو اس طرح سمجھے بھائی, وہ 38% کم نہیں ہوئی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس وقت آپ کا میں ریکارڈ لگوا دوں نا یہاں, اس وقت 39% پہ یہی تقریریں کر رہے تھے. اس دن وہ اور بات تھی. میں تبھی تو کہہ رہا ہوں, میں کہ یہ ٹاک شوز میں کہانیاں سامنے سب کی آ گئی ہیں. اسی کے فگر پکڑ کے 39% مہنگائی پہ رونا پیٹا ہوا تھا. فیصل صاحب یہ سوال آپ نے مجھ سے پوچھا تھا, عامر صاحب سے پوچھا تھا. آپ سے پوچھا تھا. عامر صاحب نے بھائی چارے کا مظاہرہ کیا آپ کے ساتھ. عامر صاحب جی جی چلیں عامر صاحب موقع دیں, عامر صاحب موقع دیں فیصل صاحب کو. جی فیصل صاحب کوئکلی. دیکھیں ہمیں جو ہے نا اس قوم کو ہے نا وہ تصویر کا نا درست رخ بتانا چاہیے. ہمیں بتانا چاہیے کہ آپ جو ہے نا بیوقوف نہ بنے. یہ مہنگائی جو ہے نا, جس کو مہنگائی کم ہونے کا اتنا ڈنڈورا پیٹ رہے, سارے چینل چلا رہے, 9 ڈیجٹ پہ سنگل ڈیجٹ پہ مہنگائی آ گئی. یہ بھائی یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنے فیصد مہنگائی بڑھ گئی ہے. جو مئی 2023 کی جو عامر صاحب یہ کہہ رہے ہیں, عامر صاحب اس بات پہ کسی پڑھے لکھے آدمی, اگر ان کا کوئی جاننے والا کوئی پڑھا لکھا آدمی اگر ہے کوئی جاننے والا تو اس سے معلوم کر لیں. اور میرے تو آپ ہی جاننے والے ہیں, اور مجھے آج افسوس ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں کس سے سمجھ کے رٹا لگا. میں آپ کو سمجھا تو رہا ہوں نا, سمجھے نا, سمجھے وہ کیا سمجھا رہے ہیں. مجھے تو آج سمجھ آ گئی کہ میں نے بھی غلط ہی جانا. چلے فیصل صاحب, یہ آپ اس بات پہ جو ہے نا کسی سے اگر عامر صاحب پوچھیں گے, اور ہماری بھی اصلاح ہو جائے گی, کہ کسی سے معلوم کر لیں کہ جو افراط زر کی شرح کہتے کسے ہیں, یہ ہم سب کی بھی اصلاح ہو جائے گی. ہم انہی پہ چھوڑتے ہیں عامر صاحب کے اوپر کہ آپ کسی معقول آدمی سے معلوم کر کے, سمجھدار آدمی سے معلوم کر کے یہ آگے کر دیں. ہم سب کی بھی جو ہے نا اصلاح ہو جائے گی, اس قوم کی بھی اصلاح ہو جائے گی, اور ان لوگوں کی بھی اصلاح ہو جائے گی جو شادیاں بجا رہے. الیاس صاحب بھی بیٹھے ہوئے یاد ہی نہیں رہا. بالکل جی, ان کا ٹائم چل رہا ہے. الیاس صاحب سمجھا دیتے ہیں, معیشت بہتر ہو رہی ہے, یہ کیا ہے سنگل ڈیجٹ. اور یار کم از کم انہیں نہیں, الیاس صاحب نے الیاس صاحب نے کامرس رپورٹنگ کی ہے, الیاس صاحب نے کامرس رپورٹنگ کی ہے. الیاس صاحب یہ بتائیں, الیاس صاحب نے, میں آپ کو بتاؤں دعا, الیاس صاحب نے کامرس رپورٹنگ کی ہے, یہ بالکل درست بات بتا سکتے ہیں کہ بھئی افراط زر کی شرح جو بات کی جا رہی ہے یہ 9% اضافہ ہے یا 9% مجھے بھی بتانا. موقع دیں پھر الیاس صاحب. اس میں جو آپ کی جو باتیں تو جو فیصل صاحب کر رہے ہیں وہ بات جو ہے وہ سمجھ لگ رہی ہے کہ اس وقت مہنگائی کی جو شرح ہے اس کا کمپیریزن کر رہے ہیں پچھلے سالوں کو, میں نے اس کے مقابلے میں یہ بتا رہے ہیں کہ 9%. یہ 9% کس طرح, یعنی کہ وہ جو کم ہوئی ہے وہ کس طرح کم ہوئی ہے. چیزوں کی قیمت بالکل وہی ہے. آپ کی جو فوڈ آئٹمز کی جو باسکٹ ہے جس میں آپ کی تمام جو چیزیں ہیں, جس طرح نوید صاحب بتا رہے تھے, اس میں آپ نے پٹرول تو باہر نکال کے رکھا ہوا, اس میں گیس تو باہر نکال کے رکھی ہے. آپ نے وہ جو چیزوں کی جو کمپیریزن کرتے, آپ دیکھیں گوشت کتنے روپے کلو, 3000 سے 3200-3300 روپے کلو جو گوشت ہے, چھوٹا گوشت, بڑا گوشت بھی اس کی دیکھ لیں, مرغی کی قیمت دیکھ لیں آپ,
جو چیزیں دیکھ لیں آپ نے اس طرح کر لیا, اپنے حساب سے ویٹیج نکال لیے تو اس طرح ویٹیج نکال لیتے ہیں. آپ بڑی چیزوں کی قیمت کم کر کے ثابت کر کے, جو ادارہ شماریات ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے کہ وہ صحیح طرح قیمتیں اگر کرے تو یہ افراط زر جو ہے ڈبل ڈیجٹ میں پھر دوبارہ آ جاتی ہے. یہ سنگل ڈیجٹ میں کر کے ایک نفسیاتی دباؤ, یہ نفسیاتی طور پر خوش کرنے کی کوشش کریں, جبکہ عام آدمی اس کے کہاں خوش ہوتا ہے. اس کی بچوں کی فیس ڈبل ہو گئی ہے, اس کے گھر کی بجلی کا بل ڈبل ہے, اس کے کھانے پینے کے جو خرچہ ہے بڑھ گیا ہے. جو کتنے لے کے آ سکتے ہیں, وہ جو 2-2.5 ہزار روپے کا لے کے آتا تھا وہ 5-7 ہزار روپے کا لے کے آتا اپنے گھر کا راشن 2-3 افراد کا. تو یہ کہاں سے چیزیں جو کنٹرول ہو رہی ہیں, یہ جو سنگل ڈیجٹ میں لے کے آنی تو اپنی مرضی سے لے آتے ہوں. میں نے آج کہنا کہ جی میرا کہاں چٹا ہے تو کہاں چٹا ہی ہوگا یار, کبوتر پہ آ جائیں, کبوتر پر. تو یہ جو صورتحال ہے, عامر صاحب نے کہنا ہے کہ جی بالکل ٹھیک ہے سفید ہے, وہ عامر صاحب کو کہہ رہے ہیں, عامر صاحب کو لگے گا ٹھیک ہے, عامر صاحب کو نہیں مہنگائی نظر آئے گی. عامر صاحب بڑے بھائی ہیں ہمارے, ان کو نہیں نظر آئے گی مہنگائی اس ٹائم. جو فیصل صاحب کہہ رہے ہیں, فیصل صاحب بتائیں جو اصل صورتحال کیا ہے, عام ایک گھر کے کس طرح خرچہ چل رہا ہے, اس کی جو تنخواہ ہے. میں تو ایک ٹیکنیکل بات کر رہا ہوں, آپ کی جو افراط زر کی تعریف کی جا رہی ہے وہ غلط کی جا رہی ہے, اس کا مقصد کچھ اور ہے. جو فیصل صاحب آپ کی اکانومی شرنک کر گئی ہے, آپ کی اکانومی شرنک ہے, آپ کی جی ڈی پی کی جو گروتھ ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں. جو پچھلے دور میں پچھلی گورنمنٹ میں وہ کہہ رہے تھے ہماری 5% پہنچ گئی تھی, کہاں گروتھ 5% پہنچی ہے. آپ دیکھیں لوگوں کی بے روزگاری اتنی بڑھ گئی ہے کہ آپ کی انڈسٹری نہیں چل رہی, شفٹیں کم کر دی ہیں, آپ کی قوت خرید کم ہو گئی ہے. آپ کی جو کہتے ہیں انفلیشن ہے وہ کیسے کنٹرول کہہ رہے ہیں, کم کر رہے ہیں, اس کو ثابت وہ کریں نا, پھر آ کے بتائیں, سمجھائیں کہ یہ بات بالکل صحیح کی. یہ آپ جو چیزیں ہیں بریک لے لیتے ہیں, کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ نے کہا یہ جو دعوے کر رہے ہیں اور اس کو بھی کریں, اور اصل امتحان بھی یہی ہے کہ اگر آپ دعوے کر رہے ہیں کہ واقعی آسان لفظوں میں کہ خوشحالی آ رہی ہے, جو معیشت سخت ہوئی تھی وہ درست سمت میں جا رہی ہے, تو ان دعووں کو ثابت بھی کرنا ہوگا. بہرحال بنیادی سوال معیشت بہتر یا ملک دیوالیہ, کس کو درست سمجھا جائے, کس کے دعوے کو, ایکسپرٹس کی رائے آپ نے جان لی. ابھی ایک بریک لے رہے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. دوسرا بڑا سوال ہم قومی کرکٹ ٹیم کے حوالے سے رکھیں گے. قومی ٹیم کی تاریخی رسوائی پر ہم سوال یہ اٹھائیں گے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے. رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بنگلہ دیش نے ٹیسٹ سیریز میں وائٹ واش شکست دے کر تاریخ رقم کر دی. بنگلہ دیش نے پہلے ٹیسٹ میں 10 وکٹوں سے شکست دینے کے بعد دوسرے ٹیسٹ میں بھی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور قومی ٹیم کی حکمت عملی کو ناکام بنایا. بابر اعظم, شان مسعود, شاہین شاہ, نسیم شاہ سمیت تمام بڑے پلیئرز ڈھیر ہو گئے اور بنگالی ٹائیگرز نے 186 رنز کا ہدف 4 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر کے قومی ٹیم کو تاریخی شکست سے دوچار کر دیا. اسی سے متعلق سوال ایاز صاحب آپ سے آغاز کروں گی, چونکہ یہ پہلی تو ایسا نہیں ہے, لیکن جو بنگلہ دیش کے ساتھ, کیونکہ مطلب اس ٹیم سے یہ جو تاریخی ہار ہے پاکستان کی, یہ دو طرح سے اس کو لیا جا رہا ہے کہ شاید ٹیم اس طرح سے متحد نہیں تھی, پھر پی سی بی چیئرمین وہ فل ٹائم جاب, ظاہر ہے وزیر داخلہ بھی ہیں, تو آپ کے خیال میں کیا یہ فل ٹائم چیئرمین تعیناتی بہت ضروری ہے, یا یہ پورے سسٹم کو ہی دوبارہ سے جو ہم اصلاحات کی ہر جگہ بات کرتے ہیں پی سی بی میں ضرورت ہے؟ اچھا, یہ ہم ایک محاورہ ہے بڑا مشہور نا کہ 2 کشتیوں کا سوار جو ہے نا وہ ناکام ہو جاتا ہے, برباد ہو جاتا ہے. لیکن دلچسپ بات یہ کہ اس دفعہ جو سوار ہے وہ تو بالکل ٹھیک ہے, کشتیاں دونوں برباد ہو گئیں. فل ٹائم جاب, ابھی رانا ثناء اللہ صاحب نے تو کل کہا نا, میں تو پہلے دن سے ایک بات کر رہا ہوں کہ حضور یہ دونوں فل ٹائم جابز ہیں, کوئی ایک آپ لے لیں. آپ دیکھ لیں جب سے وہ اللہ کے فضل سے وہ دونوں ان کے پاس چیزیں آئی ہیں, نہ امن و امان کی صورتحال ٹھیک ہو رہی ہے, نہ کرکٹ ٹھیک ہو رہی ہے. کرکٹ میں اصل میں اتنا زیادہ قصور محسن نقوی صاحب کا نہیں ہے, میں یہ بھی آپ کو بتا دوں. یہ جب ایک اتنی زبردست ٹیم ہماری تھی, جیلن, ایک پلیئر ایک کے ساتھ زبردست طریقے سے جڑا ہوا تھا, اس وقت سازشیں شروع ہوئیں. اوپننگ کہ جی وہ اوپنر دونوں سلو ہیں, رضوان اور بابر, یہ بیسیکلی T20 سے شروع ہوا تھا. وہاں سے بربادی. آپ نے نیچے ہارڈ ہٹرز نہیں لائے, آپ ان کو, اوپننگ بڑی اچھی جا رہی تھی, ہم جیت رہے تھے, وہاں سے آپ نے ٹیم کی یونٹی توڑنا شروع کی. شاہین شاہ افریدی کو کپتان بنا دیا, بابر کو ہٹا دیا. اب اس کو ٹھیک کرنے کے لیے میرے حساب سے محسن نقوی صاحب کو اگر بڑی محبت ہے پی سی بی رکھ لیں, وزارت داخلہ چھوڑ دیں اور محمد رضوان کو کپتان بنا دیں تمام فارمیٹس کا. اب وہ جو جن کی جگہ نہیں بنتی ٹیم میں, آپ ان کو کپتان بنائیں گے تو اس سے رزلٹ چاہیے. چلیں ٹائم تھوڑا کم ہے اس لیے. جی عامر صاحب.
سمپل سی بات ہے، پہلے سرفراز کو گندا کیا زبان کی بنیاد پہ، علاقے کی بنیاد پہ، پھر پوری ٹیم کو گندا کیا، کوئی پٹھان بن گیا، کوئی پنجابی بن گیا، کوئی پاکستانی رہنے دیا۔ ہمارے کمنٹیٹر، ہمارے تجزیہ نگار سب اپنی اپنی پسند پہ بات کرتے ہیں، کرکٹ پہ بات نہیں ہوتی۔ ادارہ جاتی بنیاد پہ اس کھیل کو تباہ کیا۔ جب کوئی جنرل لگتا ہے ریٹائرڈ وہ فل ٹائم ہوتا ہے، جب کوئی صحافی لگتا ہے فل ٹائم ہوتا ہے۔ بھائی جو رزلٹ دے سکتا ہے دیں، کھلاڑیوں پہ اعتماد کریں، ان کے اندر سے جو آپس کی لڑائیاں ہیں، بغض اور اناد ہے، یہ بند کریں۔ یہ جس طرح ہم نے اوورال قومی انعطاف دیکھ رہے ہیں وہی کرکٹ ٹیم کا بھی ہے، کیا کسی کے پلے۔ جی فیصل صاحب، یہ بات ٹھیک ہے، جیسے پورے سارے ادارے جب تباہ ہو رہے ہیں تو وہ کرکٹ بھی جو ہے تباہ ہو رہا ہے۔ میرٹ ہے ہر ادارے کو اور ہر قوم کو اور ہر ریاست کو بچانے کا واحد نقطہ۔ جہاں میرٹ ہوگا وہاں ادارہ بھی بچے گا، وہاں ریاست بھی مستحکم ہوگی، وہاں جو ہے وہ قوم بھی مضبوط ہوگی۔ کرکٹ کی تباہی کا ذمہ دار بھی یہ ہے کہ یہاں سے جو ہے نا وہ میرٹ ختم ہو گیا، چاہے وہ پی سی بی کے چیئرمین کا معاملہ ہو یا ٹیم کی تشکیل کا معاملہ ہو۔ میرٹ نہیں ہے، ایک ربا پروری ہے، پسند ناپسند ہے، ہم نے مزید بربادی دیکھنی ہے۔ جی نوید صاحب۔ اچھا دعا دیکھیں، یہ تو وہی لوگ جو ہماری سیاست، ہماری معیشت، ہماری معاشرت کی تباہی کے ذمہ دار ہیں، وہی جو ہے وہ کرکٹ کی بھی تباہی کے ذمہ دار ہیں۔ آپ دیکھیں جب سے کرکٹ میں جو ہے وہ سیاست گھسی ہے اس کے بعد سے جو ہے وہ کرکٹ جو ہے وہ روبہ زوال ہی ہے۔ 98 میں جو ہے اس کے بعد 98 کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا ہے نا کہ جب سیف الرحمان صاحب کو لا کے نواز شریف صاحب نے بٹھا دیا تھا پی سی بی میں، اس کے بعد کبھی جو ہے وہ شوگر بیرن آتا ہے اس میں بٹھایا جاتا ہے، کبھی اس میں ڈپلومیٹ لایا جاتا ہے بٹھایا جاتا ہے، کبھی اس میں گردے کا ڈاکٹر لا کے بٹھایا جاتا ہے، اور کبھی اس میں جو ہے وہ میڈیا مغل کو لا کے بٹھایا جاتا ہے۔ یعنی وہ پی سی بی جو 2 درجن سے کم امپلائیز کے ساتھ 2 ورلڈ کپ کروا چکی تھی، آج 650 امپلائیز ہیں اس پی سی بی میں، اور اس میں سیاست گھسی ہوئی ہے۔ تو جب بھی آپ سیاست کو گھسیڑیں گے جس بھی اس میں انسٹیٹیوشن میں، جس بھی ادارے میں، تو اس کو تباہ کر کے رکھیں گے۔ اور یہی آج جو ہے ایک میڈیا مغل کو پی سی بی پہ بٹھا کے کرکٹ کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے۔ جی الیاس صاحب۔ یہ بالکل بات ہے ایک میرٹ سیاست، یہ جو گھسنے لگے چیئرمین ہر کوئی جو بھی آیا ہے سیاست کی بنیاد پر لے کے آئے۔ اس کی وجہ سے سارا کرکٹ کا جو ہے وہ نقصان ہی ہوا ہے، کرکٹ کی طرف توجہ نہیں دیا گیا، اور اب ٹیم میں اتنی سازش ہے، اور سازش کی وجہ سے جس طرح ایاسا بتا رہے ہیں کہ ٹیم میں وہ سلیکشن ہی نہیں کہ صحیح طرح ہو رہی، اور سازش آپس میں اکبرہ پروری اور اس طرح جو چیزیں ساری آئیں گی سامنے تو ٹیم تباہ ہو گئی۔ اب جو کہہ رہے ہیں نا کہ انجری اس کی سرجری کرنی پڑے گی، تو سرجری کریں نا، صحیح طرح کریں۔ نئی ٹیم نیا ٹیلنٹ بھی تلاش نہیں کرتے، نہ ان کے پاس ٹیلنٹ کا بینک ہے کوئی ٹیم میں بندے لے آئیں، یہی جس کی وجہ سے ان کو پتا ہے کہ ہمیں ہٹا نہیں سکتے، اس کی وجہ سے سیاست ہو رہی ہے، یا جو کوئی گھس جاتا ہے تو اس کو نکالنے کی بھرپور طریقے سے سازش کی جاتی ہے۔ ہر کسی کو ہے کہ میں وہ ٹاپ پر آ کر بیٹھوں اور آ کے راج کروں۔ لیکن فیصل ابھی آپ بات کریں کہ نجم سیٹھی جب چیئرمین پی سی بی تھے تو تب بہتر تھی، تو اس کا مطلب ہے اگر محسن نقوی صاحب کو ہٹا دیا جائے تو پھر بہتر ہو جائے گی؟ میں بھی یہی کہوں گا، نجم سیٹھی بہتر تھا سب میں، نئی کرکٹ بھی دی، کرکٹر بھی دی۔ ایڈمنسٹریٹو صلاحیتیں ہوتی ہیں، نجم سیٹھی نے آئی پی اے پاکستان میں پی ایس ایل ہے، نجم سیٹھی کا کارنامہ نہیں چھین سکتے۔ ہمیں حق بات تو کریں، جس کا جو کریڈٹ ہے ہم اس کو کریڈٹ نہیں دیتے۔ نجم سیٹھی نے اس برحال جو بھی کیا وہ کرکٹ کا آدمی تھا یا نہیں تھا، پاکستان کی کرکٹ کے لیے جو خدمت تو کی ہے اس نے، اس کو آپ کریڈٹ دینا پڑے گا۔ جی ایاز صاحب، آپ دیں گے کریڈٹ نجم سیٹھی کو؟ اور آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی جو موجودہ حالات ہیں اس وقت محسن نقوی صاحب اگر سرنڈر کر دیتے ہیں تو ٹھیک ہو جائیں گے معاملہ؟ نجم سیٹھی کو لانے والوں کو بھی کریڈٹ دینا پڑے گا۔ نجم سیٹھی کو لانے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا، ایک کرکٹ کو سمجھنے والا برین جب تک وہاں لا کے نہیں بٹھائیں گے تب تک چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ سیٹھی صاحب نے پی ایس ایل ٹھیک ہے، ان کا بہت بڑا کریڈٹ ہے، لیکن سیکنڈ ٹائم یہ مسائل سیٹھی صاحب کے دور سے ختم ہو گیا۔ جی بہت شکریہ، آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی، فیڈ بیک دیجیے گا، خیال رکھیے، اللہ حافظ۔